अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 4। आपको पता है कि ये जो नोट्स हैं ये आपके हैंड आउट से मॉडिफाई किए गए हैं और इनको इजी नोट्स में किया गया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए और आपको इजीली याद हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम पढ़ेंगे कि हमें क्या रिस्क फेस कर सकते हैं अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने अच्छे से नहीं लिखी हुई। तो पहला पॉइंट है आपका कि अगर आपका जो यूज़र है वो अगर सही से इन्वॉल्व नहीं है आपके उसमें, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या आपने उससे सही से रिक्वायरमेंट गैदर नहीं की तो उससे क्या होगा कि यूज़र एंड में कहेगा कि ये तो मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है, ये मैंने आपको कहा ही नहीं था बनाने के लिए। तो उससे क्या होगा कि फिर आपको दोबारा अपना खर्चा उस पर लगाना पड़ेगा, अपना टाइम भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप पहले अच्छे से रिक्वायरमेंट्स गैदर करें फिर आप सिस्टम बनाएं। दूसरा क्या आपका क्रीपिंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब होता है कि इसमें क्या है कि जैसे आपको पहले यूज़र ने कहा है कि जी मुझे एक पेज का वेबसाइट चाहिए, उसमें सिर्फ आप ये चीज़ें ऐड कर दें, टेक्स्ट ऐड कर दें और कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे ही आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं तो उससे क्या कहेगा कि वो हफ्ते बाद कहेगा कि अब आप जी इसमें एक और पेज ऐड कर दें, उस पर आप इमेजेस ऐड कर दें, फिर उस कुछ अर्से बाद कहेगा कि जी अब आप इस पर कार्ड भी ऐड कर दें, अब इस पे पेमेंट मेथड भी ऐड कर दें। यानी कि वक्त के साथ साथ उसकी जो होती हैं रिक्वायरमेंट्स बीच में ऐड होती जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको बार बार रिक्वायरमेंट चेंज करनी पड़ती हैं, अब जितना काम किया उसे छोड़ के दोबारा पीछे जाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो है कि बजट है वो भी आपका ज़्यादा लगता है, ठीक है। यूज़र तो कह देता है कि जितने मैंने यानी कि पेमेंट किया इसी के अंदर मुझे सिस्टम चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आपकी एम्बिगियस रिक्वायरमेंट है, यानी कि आप देखें एक चीज़ को हम कितनी तरह का से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने आपको बोला यहाँ पे कि रुको मत जाओ, ठीक है, मत जाने दो, रुको मत जाने दो, इसका मतलब है कि आप, अब उसने क्या कहा है कि अगर आपने इसमें क्या किया हुआ है कि कोमा अगर आपने रुको के बाद लगाया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उसे ना जाने दो, यानी कि रुको मत जाने दो, ठीक है। और अगर आपने मत के बाद कोमा लगाया यानी कि आपने लिखा है कि रुको मत जाने दो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि लेट हिम गो। पहले का मतलब क्या था, उसको ना जाने दो, और दूसरा का मतलब क्या था कि उसको जाने दो। तो इसमें क्या है कि अगर आपने रिक्वायरमेंट्स यानी कि जो सेंटेंस है वो सही नहीं लिखा हुआ, यानी कि ऐसे लिखा हुआ कि उसका डबल मीनिंग बन रहा है, एक उसका यूज़र कोई और मीनिंग ले रहा है, आप कोई और मीनिंग ले रहे हैं, या फिर आप को कोडर जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो आपने रिक्वायरमेंट्स में जो लिखा है उसका मीनिंग वो था और वो दूसरा ले रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका जो सिस्टम होगा वो भी आपका ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना चाहिए कि आप ऐसे वर्डिंग यूज़ करें यानी कि जो कन्फ्यूजन पैदा ना करे, ठीक है। दूसरा क्या है कि गोल्ड प्लेटिंग डेवलपर एंड यूज़र एड्स अननेसेसरी फीचर्स, कि अगर आप उसको यानी कि वो कहते हैं ना सुहाने ख्वाब दिखाएं कि जी आपके प्रोजेक्ट में ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, ये प्रोडक्ट होगा ऐसा भी होगा, ठीक है, और जो यूज़र है वो भी ऐसे बेतुके से आपसे फीचर्स ऐड कराएं यानी कि जो रियलिटी पे बेस ही नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी ज़्यादा होगा लगेगा, आप उस पर टाइम वेस्ट करेंगे और उससे आप वो चीज़ भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो उससे आपके जो कस्टमर हैं वो भी आपके आंसर सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। इसीलिए यूज़र से उतना ही आप लिखें जो आप कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मिनिमल स्पेसिफिकेशन लीड्स टू मिस्टेक की रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अब आपने जो है ना जो सही यानी कि स्पेसिफिकेशन नहीं दी, जो यूज़र है वो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स दे ही नहीं रहा, बीच में से उसने कुछ रिक्वायरमेंट्स रख ली हैं। जैसे एक यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि अगर उसने यूज़र ने बताया कि वी नीड अ फ्लो कंट्रोल एंड सोर्स कंट्रोल इंजीनियरिंग टूल, कि हमें एक टूल चाहिए जो क्या करे, फ्लो को कंट्रोल करे और सोर्स कंट्रोल करे, ठीक है। लेकिन इसमें उसने ये नहीं कहा कि हमें उसका जो है फंक्शनैलिटी प्रिंट है वो उसने नहीं उसमें ऐड की। तो इस सिस्टम का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक वो आपको कुछ प्रिंट करके आउटपुट नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये क्या मिनिमल रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसके अंदर आपकी एक रिक्वायरमेंट ऐड ही नहीं की गई। अच्छा, इसकी आपको एक और एग्जांपल नीचे भी दी गई है कि उसमें क्या है कि आपने क्या करना है कि द सिस्टम शुड मेंटेन द ऑर्ली लेवल ऑफ रिजर्वियर फ्रॉम डेप्थ सेंसर सिचुएटेड इन द रिजर्वियर, द वैल्यू शुड बी स्टोर्ड फॉर द पास्ट 6 मंथ, के वैल्यू उसमें कितनी है कि पास्ट 6 मंथ से वो उसमें वैल्यू है और आपने उसका एवरेज फाइंड आउट करना है।
ٹھیک ہے. اب اگر اس میں اس سے پچھلی اگر کسی نے فائنڈ آؤٹ کرنی پڑ جاتی ہے، پاسٹ 6 ایئر وہ نہ کرنا چاہ رہا ہو، پاسٹ 12 منتھس کا کرنا چاہ رہا ہو، تو اس سے کیا ہوگا، وہ نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکے گا. ٹھیک ہے. نہ اس نے بتایا ہے کہ اگر اس نے وہ چاہ رہا ہے تو 12 منتھ کا چاہ رہا ہے تو اس میں کیا اس کا سین ہوگا. یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ آپ کی انکمپلیٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. نیکسٹ ہے کہ انکمپلیٹلی ڈیفائن ریکوائرمنٹ میک ایکوریٹ پروجیکٹ پلاننگ اینڈ ٹریکنگ امپاسبل. کہ اگر آپ نے اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا ہوا اپنی ریکوائرمنٹ کو اور اچھے سے ڈیفائن نہیں کیا گیا، تو آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ اچھے سے بننا اور وہ کیا ہے امپاسبل ہو جائے گا. آگے کیا ہے لیول آف سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی. اب اس میں ٹائپس ہے. پہلا کیا ہے کہ بزنس ریکوائرمنٹس. بزنس ریکوائرمنٹس بیسیکلی اسی لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ اس میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں کیوں بنا رہے ہیں سسٹم. ٹھیک ہے. ریزن کیا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھا اس میں کیا ہے آپ یعنی کہ ریزن اپنا بتاتے ہیں کہ ویژن کیا ہے آپ کا، گول کیا ہے اس پروجیکٹ بنانے کا، آبجیکٹیو کیا ہے، ریزن کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اس جیسے آپ کو اگزامپل لکھ دیا ہے کہ ہمیں آن لائن اسٹور چاہیے تاکہ سیلز 50 سسٹم بڑھ جائے اور کاسٹ کم ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اس میں اپنا مین گول ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ اس کو کرنا کیوں چاہ رہے ہیں. یوزر ریکوائرمنٹ کیا ہوتا ہے آپ کا کہ اس میں کیا ہے کہ یوزر کیا کرنا چاہتا ہے، کہ یوزر کو کیا چاہیے، اس میں اس نے کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہیں، اس کو کیا ڈسپلے ہو. ٹھیک ہے. ان سب کو اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ ساری ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی آپ کے پاس، یوزر ریکوائرمنٹس ہوں گی. جیسے اگر اس کے پاس کوئی کسٹمر ہے اور اس نے اس کو فیسلٹیز کیا کیا دینی ہے، تو یہ کیا ہے کہ اس میں اگر اس نے کوئی پروڈکٹ آن لائن دیکھا ہے تو وہ اسے کیا کر سکے، کارٹ میں ڈال سکے، پھر اس کو کریڈٹ کارڈ سے پے کر سکے. یعنی کہ یہ سارے کیا فیچرز ہیں جو یوزر سائڈ پہ ہیں کہ یوزر کا کیا ہوگا. فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا ہوتا ہے کہ اس میں سسٹم نے کیا کرنا ہے، کہ سسٹم نے پہلے لاگ ان کرنا ہے، پھر کون سا پیج آئے گا، اگر یہ بٹن ہے تو اس کے بعد کیا اس نے کام کرنا ہے، کہ کس سسٹم کا فنکشن کیا ہوگا اس میں، وہ کیا ہوگی ہمارے پاس فنکشنل ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. اور اگر دوسرا کیا ہمارے پاس نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جو اگر وہ اس کی پرفارمنس کیا ہوگی کہ 1 سیکنڈ میں وہ اتنی ٹرانزیکشنز کر دے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ اس کی کیا ہے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہے. ٹھیک ہے. اس کی سیکیورٹی کیسی ہونی چاہیے، انکرپٹیڈ ہونی چاہیے یا ٹو وے آتھینٹیکیشن اس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پلیٹ فارم اس کا کیسا ہونا چاہیے، ریلائبلٹی اس کی کیسی ہو. یعنی کہ وہ کام جو کر رہا ہے سسٹم کیسا ہوگا، آپ کا سسٹم بیسیکلی کیسا ہوگا، وہ سارا کیا آپ کا نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ساری چیزیں اس میں یہی لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں. اچھا نیکسٹ ہم چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے کہ لیٹ اس نو لک ایٹ این ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرینس بٹوین دیز ڈفرینٹ ٹائپ. اب اس میں ہر ایک ٹائپ کے آپ کے پاس ایک ایگزامپل. پہلا کیا تھا کہ لیٹ اس assume that we have a word processing system that does not have a spell checker. In order to be able to sell the product it is determined that it must have a spell checker. تو اس میں آپ کا کیا گول ہے، آپ بزنس ریکوائرمنٹ کیا ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر، اس ڈاکیومنٹ کے اندر، اس سافٹ ویئر کے اندر آپ نے اسپیل چیکر کو ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان نیکسٹ یوزر ریکوائرمنٹ could be follow the finding spell error in the document and decide whether to replace each misspelled word with the one chosen from a list of the suggested word. It is important to note that this requirement is written from a user پرسپیکٹو، کہ جو یوزر کی سائڈ سے یوزر سے پوچھ کے جو ریکوائرمنٹ لکھی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں، یوزر ریکوائرمنٹ. کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اب جو آپ نے اگر ڈاکومنٹ سے یعنی کہ ایرر فائنڈ آؤٹ کر لیا، اب آپ نے اس کو لکھنا کام پہ ہے، آپ اس کو کیسے ریپلیس کریں گے، کیسے اس کو سجیسٹ آپ کریں گے. ٹھیک ہے. اگلا آپ کے پاس آ گیا کہ جی اب آپ کے سسٹم نے کیا کرنا ہے کہ فائنڈ اینڈ ہائی لائٹ مس اسپیل. وہ کیا کرے، پہلے فائنڈ کرے اور پھر اس کو ہائی لائٹ کرے. اٹ ول دین ڈسپلے اے ڈائلاگ باکس وتھ سجیسٹ ریپلیسمنٹ. اس کے بعد کیا ہو کہ آپ جب اس پہ یہ کلک کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نیچے باکس ڈسپلے ہو جو اس کی ریپلیسمنٹ بتائے کہ یہ ورڈ نہیں ہے، اس کی اسپیلنگ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے. دا یوزر ول بی الاؤڈ ٹو سلیکٹ فرام دا لسٹ آف سجیسٹڈ ریپلیسمنٹ. پھر یوزر کیا کرے کہ اس میں سے اس ورڈ کو سلیکٹ کر دے. اپون سلیکشن اٹ ول بی ریپلیس دا مس اسپیلڈ ورڈ ود دا سلیکٹڈ ورڈ. یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ بیسیکلی کہ اس نے جو ورڈ چینج کرنا ہے وہ اس کو کلک کرے، ایک اس میں مینیو اپیئر ہو، اس میں اس کے پاس اس کا یعنی کہ بتایا گیا ہو کہ یہ جی اس کا
جو ہے ٹاپک اس کی یہ کریکٹ اسپیلنگ ہے وہ اس میں سے سلیکٹ کرے اور وہ اس کو چینج کر دے، یعنی کہ یہ سسٹم کی ساری پرفارمنس ہے۔ نان فنکشنل کیا ہے کہ سسٹم ریکوائر دیٹ اٹ مسٹ بی انٹیگریٹڈ انٹو دا ایگزسٹنگ ورڈ سافٹ ویئر دیٹ رنز آن ونڈو پلیٹ فارم، کہ وہ کیا کرے، ونڈو کے پلیٹ فارم میں چلے اور جو ابھی سافٹ ویئر ہے وہ اس پہ ہی رن ہو، اس کے لیے نیا سافٹ ویئر نہیں بنانا آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس سے اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اب اس میں آگے ہے آپ کا اسٹیک ہولڈرس۔ اسٹیک ہولڈرس کیا ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کے پروجیکٹ سے افیکٹ ہوں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسٹیک ہولڈرس۔ ایز مینشن ارلیئر ان آرڈر ٹو ڈیولپ اے گڈ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس اٹ از، اور اگر آپ نے اچھی ریکوائرمنٹ، اچھا پروجیکٹ بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سارے اسٹیک ہولڈرس کو یعنی کہ اپنے مائنڈ پہ رکھیں اور ان کو یوز کرتے ہوئے، آپ ان کو دیکھتے ہوئے اپنے پروجیکٹ کو ڈیولپ کریں، ٹھیک ہے۔ دا فرسٹ اسٹیپ in fulfillment of this need is the identification of all the stakeholder in the system، اور اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سارے اسٹیک ہولڈر کو فائنڈ کرنا ہے آپ نے کہ کون کون سے آپ کے اسٹیک ہولڈرس بن رہے ہیں۔ اسٹیک ہولڈرز آر ڈفرینٹ پیپل ہو ووڈ بی انٹرسٹڈ ان دا سافٹ ویئر، کہ وہ ڈفرینٹ پیپل ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کے سسٹم میں انٹرسٹڈ ہیں، یعنی کہ ان پہ افیکٹ پڑا آپ کے سسٹم کا۔ اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز یعنی کہ دا رول آف دا کین بی ان دا study of the 8,300 projects revealed that the top two reasons for any project failure are lack of user input and incomplete requirement، کہ اس میں کیا ہے کہ اگر آپ اچھے سے اپنے اسٹیک ہولڈر کو نہیں فائنڈ آؤٹ کرے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ بھی یعنی کہ وہ بھی آپ کا پروجیکٹ ایک ایکوریٹ پروجیکٹ نہیں ہوگا، وہ آپ کو انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس ہوں گی اور آپ کو جو ان پٹ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ان پٹ بھی ویسا نہیں ہوگا اور آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ فیل ہو سکتا ہے۔ آگے آپ کے پاس کیا ہے، ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ اینڈ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن۔ یہ دونوں ڈاکومنٹس ہیں، یہ دو ٹائپس کے ہیں۔ ایک اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ، جو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے اس کو ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور فنکشنل اسپیسیفکیشن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں کیا ہیں کہ ان دونوں میں آپ جو ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ریکوائرمنٹ اسپیسیفک اسٹیٹمنٹس، یہ کیا ہوتی ہیں کہ یہ نان ٹیکنیکل پرسنس کے لیے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے کلائنٹ ہو گیا، یوزرز ہو گئے۔ لیکن جو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہے یہ ٹیکنیکل پرسن کے لیے ہوتے ہیں، جیسے ڈیزائنر ہو گئے، ڈیکوڈر ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے اس پہ کام کرنا ہے، جن کو پتہ ہے کہ کیا ہے اس کا، وہ اگر اس میں کوئی چینجز وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہوگا، اور اگر آپ نے نان ٹیکنیکل پرسن کے لیے بنانا ہے تو وہ ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا۔ آگے آپ کے پاس کیا ہے، ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ کریکٹرسٹکس کے، ایک ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ کی کیا کیا خصوصیات ہونا چاہیے۔ پہلے کیا ہے کہ وہ کمپلیٹ، یعنی کہ اس میں کمپلیٹ فنکشنالٹی اس میں ڈسکرائب ہوئی ہو، ہر ایک فنکشن اس میں ڈسکرائب ہو کریکٹ، کہ اس میں کریکٹلی آپ نے ہر چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے، آپ نے اس میں رانگ انفارمیشن فیڈ نہیں کرنی۔ فیزیبل کیا ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکیں، اس کو آپ ایزیلی اس کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ یعنی کہ اس میں کیا ہے آپ اسے امپلیمنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ریئلٹی بیس ہو، یہ نہ ہو کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ ہو ہی نہ سکے۔ نیسسری کیا ہے کہ ایچ ریکوائرمنٹ شوڈ ڈاکومنٹ سم تھنگ دیٹ دا کسٹمر ریئلی نیڈ اور سم تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ فار دا، یعنی کہ آپ نے وہ لکھنا ہے کہ جو بہت زیادہ ضروری ٹاپکس ہیں، جو بہت زیادہ یعنی کہ نیڈ ہے یوزر کی، صرف آپ نے وہ چیزیں لکھنی ہیں ان میں۔ اور اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس میں اپنے پریورٹیز بھی اس میں مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے جو ہیں پروجیکٹ کی کیا کیا پریورٹیز ہیں، یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں مسٹ ہونی چاہیے۔ اور دوسری سے آگے کیا ہے، ان ایمبیگیس، اس میں کیا ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کوئی ایسا سی اسٹیٹمنٹس یوز نہیں کرنی جو کنفیوز کر دے بندے کو، آپ نے اس کو کلیئر اور شارٹ رکھنا ہے تاکہ آپ ایزیلی اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ویریفائیبل کیا ہے کہ یوزر شوڈ بی ایبل ٹو ڈیوائز اے اسمالر نمبر آف ٹیسٹ اور یوز ادر ویریفیکیشن اپروچز، یعنی کہ آپ اسے کیا ہے کہ آپ اس کو ویریفائی کر سکیں کہ آپ کا سسٹم کریکٹ ہے یا نہیں، یعنی کہ کوئی بھی آپ ٹیسٹ ڈاٹا اس کے اندر ڈالیں اور اس کو آپ یعنی کہ دیکھ لیں کہ جو آپ کا ڈاٹا آؤٹ پٹ ہے وہ صحیح آ رہا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کریکٹرسٹکس کیا ہے، پہلا کیا ہو کہ وہ کمپلیٹ ہو، اس میں جتنی بھی آپ کے فنکشنز ہیں ان سب کی انفارمیشن اس کے اندر موجود ہو، کوئی بھی ایسی انفارمیشن یا ریکوائرمنٹ اس میں مسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا آگے کیا ہے، کنسسٹنٹ، نو ریکوائرمنٹ شوڈ کانفلکٹ ود ادر سافٹ ویئر اور ہائی لیول سسٹم بزنس، کہ اس میں کیا ہے کہ اب آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ
اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے نا ایک یعنی کہ کنسسٹنٹ اپنی ڈاکومنٹ بنانا ہے، یہ نہ ہو کہ اس میں کنفیوژن ہو کہ اب آپ کیا بنا رہے ہیں، کیا کرنا ہے آپ نے اس میں، ٹھیک ہے. جیسا نیچے آپ کو اگزامپل دی ہوئی ہے کہ سسٹم مسٹ مانیٹر آل ٹمپریچر ان اے کیمیکل ریئیکٹر، اور نیچے کیا ہے کہ سسٹم شوڈ اونلی مانیٹر اینڈ لاگ ٹمپریچر بلو 20. اب آپ اوپر کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہیں وہ سارا ٹمپریچر کو مانیٹر کرے، اور آپ نیچے یہ بھی بول رہے ہیں کہ جی 20 ڈگری سے لیس دین اور 400 ڈگری سے ابو. اب کیا ہے اس میں کہ کون سی ان میں سے کریکٹ کون سی ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہی اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے کہ جو کانفلکٹ نہ پیدا کرے، ٹھیک ہے، جو کنفیوژن نہ پیدا کرے. موڈیفائیبل کیا ہے کہ آپ اس کو آرام سے موڈیفائی کر سکیں، اسے چینج کر سکیں. ٹریسیبل کیا ہے کہ وہ حقیقت پہ ہو کہ آپ اس کو ٹریس کرتے ہوئے آپ سچ میں ایک اچھا پروڈکٹ بنا سکیں، اور آپ اس کو ٹیسٹ بھی کر سکیں اور ویریفائی کر سکیں کہ وہ کریکٹ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ ہے آپ کا مکس لیول آف ابسٹریکشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابسٹریکشن لیول آف ابسٹریکشن کیا ہے کہ آپ بات کو کتنا ڈیٹیل سے یعنی کہ ایکسپلین کر رہے ہیں. اگر آپ زیادہ ڈیٹیل سے کر رہے ہیں تو وہ لو لیول ہے، اور اگر آپ کم ڈیٹیل سے کر رہے ہیں تو وہ ہائی لیول ہے. جیسے ہم فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ جی بریانی بناؤں، اب یہ بریانی بناؤں کیا ہے کہ یہ ہائی لیول ہے، میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ نے بنانی کیسے ہے. اب اگر میں کہتی ہوں کہ جی آپ کا پہلا سٹیپ ہے کہ آپ پہلے اسٹوو کو آن کریں، پھر آپ اس پر پتیلی رکھیں، پھر اس پہ آپ تیل ڈالیں، پھر پیاز ڈالیں، یعنی کہ اگر میں آپ کو ڈیپتھ میں لے جاؤں تو یہ وہ لو لیول ہوگا. تو آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہائی لیول اور لو لیول مکس نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ہائی لیول لکھ رہے ہیں تو وہ ہائی لیول میں رہیں، اگر آپ لو لیول لکھ رہے ہیں تو آپ لو لیول میں لیں، لو لیول میں رہیں. جس طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا جو ایڈمن جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ اپنے اسٹاک کا یعنی کہ بل اور اس کا ریکارڈ رکھے، تو یہ کیا ہے ہائی لیول ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اسے کہیں کہ اس میں کسٹمر کی پہلے وہ چیک کرے کہ اس نے پے کیا یا نہیں کیا، پھر وہ دیکھے اسٹاک میں ہے یا نہیں. یعنی کہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل پہ چلے جائیں گے تو وہ لو لیول ہوگا. اس سے کیا ہوگا، کنفیوژن ہوگی، اور جو پڑھنے والا ہے، جو اس پہ کام کرنے والا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے کیسے کام کرنا ہے. تو اسی لیے آپ اس کو مکس نہ کریں. اگر آپ ہائی لیول پہ ہیں تو ہائی لیول پہ رہیں، اگر آپ لو لیول پہ ہیں تو آپ لو لیول پہ رہیں. اوکے. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس. ہوپ سو آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر.